बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान तोरखम जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जो कि आने जाने का सबसे बड़ा एक क्रॉसिंग पॉइंट है, उसको 24 घंटे तक खुला रखने के लिए उन्होंने ऐलान किया था और उस पर अमल भी जल्दी शुरू हो जाएगा। 31 जुलाई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन हैं अरबाब शहजाद, उन्होंने दौरा भी किया तोरखम बॉर्डर का और वहाँ पे जो इंतज़ामात हैं इस सिलसिले में उसका जायज़ा भी लिया था। आज पूरा प्रोग्राम इसी हवाले से करेंगे कि 24 घंटे अगर तोरखम बॉर्डर खुला रहे तो उसकी क्या अहमियत है, ख़ुसूसी तौर पर तिजारत के हवाले से कि इसकी अहमियत क्या है और तिजारत पे क्या असरात इसके होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान तिजारत काफ़ी मुतासिर हुई है, काफ़ी कम हुई है। मेरे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान तिजारत करने वाले हाजी इब्राहीम साहब है, शुक्रिया आपका। हाजी साहब के साथ यूसुफ खान सदरी है जो अफ़ग़ान सहाफ़ी है, और लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे कराची और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज़ुबैर मोतीवाला साहब है जो कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान मुश्तरका जो जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके सरबराह है। अस्सलाम वालेकुम मोतीवाला साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आपके लिए क्या अहमियत है, अगर 24 घंटे ताजिरों के लिए क्या अहमियत है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा आपसे हमने सुना है कई मरतबा कि तिजारत गुज़िश्ता 2-3 सालों में काफ़ी सारे 2.6 अरब से तकरीबन 1.2 या 3 की हम सुनते रहे कम हुई है, और उसमें एक जो और भी वजूहात है, लेकिन बॉर्डर पे कुछ मुश्किलात जो माजी में रही है वो भी उसमें एक वजूहात में से एक अहम वजह थी। तो आपके ख्याल में इसका क्या मतलब माना है तिजारत के लिए भी और आम आने जाने के लिए भी? एक तो सबसे पहली बात यह है कि इसको जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो दौरा अमेरिका था उसके बाद कोई ना कोई ऐसा सॉलिड कदम उठाना जरूरी था जो कि ये उसका मुजाहरा कर सके कि हम इस मामले में अफगानिस्तान के अंदर अमन लाने में, अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला में और तालिबान और तमाम लोगों के दरमियान जो मुफाहमत वाला मामला है उसके अंदर बहुत संजीदा है, ये डिक्लेयर करना था। और हम अफगानिस्तान के करीब से करीब तर आना चाहते हैं, हम अपने ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, दुनिया को ये बावर भी कराना था। और हमारी ये डिमांड बहुत पुरानी है कि देखें, जब तक आप बॉर्डर्स को 24 घंटे नहीं खोलते हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं। आप अगर जिस दिन ये इनका प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन ये चेकिंग शुरू करते हैं उस दिन बड़ा स्लो डाउन हो जाता है पास होना कंटेनर्स का, और जब स्लो डाउन होता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और वहाँ कंटेनरों की लाइन लग जाती है। उसमें कई आइटम ऐसी होती हैं जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जिसमें पोल्ट्री की आइटम्स है, उनमें बड़ा नुकसान हुआ पिछले दिनों। और दूसरी बात ही सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन की तो बात मेरे लिए है कि जब भी बॉर्डर होता था मुझे भागना पड़ता था, कभी वज़ीर-ए-आज़म के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ जाके मिल रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। ये बातें हमने हमेशा की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल 1.25 साल से बॉर्डर बंद नहीं हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि इससे अच्छा काम नहीं हो सकता कि जब आप 24 घंटे जब बॉर्डर खोलते हैं, ये एक तरह का आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको आपने कम करने की कोशिश की है। और आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंदर सीबीएम में सबसे बड़ा सीबीएम आपने ये किया कि ठीक है जी, हमारी आपकी बॉर्डर जो है ना 24 घंटे खुली है ताकि जो माल जा रहा है, जो आ रहा है, उसके अंदर कोई कदगन पैदा ना हो और हम जो है ना अपनी तजारत को फरोग दे सकें। ठीक है, जब ये कंटेनर रुकते हैं मोतीवाला साहब, जो मैंने जिस तरह कहा और आपका हवाला भी दिया है और हमने आपको सुना भी है, तो जो तिजारत में कमी हुई थी काफ़ी सारे वजूहात थी, तो आपको उम्मीद है कि इस वाले इक़दाम से वो तिजारत वापस नॉर्मल हालत पे या वो बढ़ जाएगी? देखें ताहिर साहब, मैं आपको बात बताऊं, एक स्टेप लेने से कि 24 घंटे अपने बॉर्डर खोल दिया तिजारत नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो आपके जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि अफगानिस्तान वालों को और पाकिस्तान के ताजिरों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस बातों पे। जब तक ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कहीं जो सारी एक चेन है, देखें, एक ट्रेड है जो ट्रांजिट ट्रेड है, जो अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से पाकिस्तान के थ्रू इंपोर्ट करता है। दूसरा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट है अफगानिस्तान को।
یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ بارڈر سے تو ضرور تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کئی ریکوائرمنٹس ہیں. جیسے ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر اگر آپ نے طے کیا ہے افغانستان کے ساتھ کہ ہم 5% جو ہے نا عام حالات میں کنٹینرز کو چیک کریں گے، اور اگر آپ کل اٹھ کے سارے کنٹینرز کو روکنا شروع کرتے ہیں تو کانفیڈنس خراب ہوتا ہے. پھر وہ چابہار کی طرف جاتے ہیں، وہ ایران کی طرف جاتے ہیں، پھر یہ بارڈر کھلنے کا اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے جس طرح سے ہمارا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے، جب آپ کے کنٹینر رکتے ہیں بارڈر کے اوپر رکتے ہیں، اور کئی جگہوں پر جو آپ نے چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں جس کے اندر آپ کو جگہ جگہ کے اوپر جو ہے نا انڈر ہینڈ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، ان تمام باتوں کو، سب باتوں کو دیکھیں. ٹریڈ کس چیز کا نام ہے؟ ٹریڈ اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ افغانستان میں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو کوئی مال بیچا، وہ کسی پرابلم کے بغیر میرے بائر تک پہنچ جانا چاہیے، اور جلد سے جلد پہنچ جانا چاہیے، جو دنیا کے اندر جس طرح سے پہنچتا ہے. یہ سارے اقدامات ہم کو کرنے پڑیں گے. صرف ایک یہ قدم اٹھا کے کہ ہم نے بارڈر کھول دی، اس سے سارے کام پورے نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ہی مجھے جو میں ان کا جائزہ رکھتا ہوں، جو انٹرنیشنل جو حالات چل رہے ہیں ان کی جو میں تحقیق کرتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان تمام اقدامات میں سے یہ پہلا قدم ہے جو ہم نے یہ بارڈر کھولی ہے. اس کے بعد ان تمام مسائل کا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اچھا موتی والا صاحب، اکثر جب اسلام آباد میں یا کراچی میں بھی ہم آئے تھے ایک دفعہ، جب پاک افغان وہ ٹریڈ ٹو ڈائیلاگ تھے، اکثر مطالبہ آتا ہے کہ تجارت کو سیکیورٹی سے یا پولیٹکس سے، سیاست سے الگ کیا جائے. یہ جو بار بار مطالبہ ہوتا رہا ہے، آپ کے خیال میں کچھ چینج آئی ہے دونوں سائٹ پہ؟ کیونکہ مسئلہ تو ایک سائٹ سے نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ اس سائٹ سے بھی کچھ آپ کو شکایتیں ہوں، تو وہ ذہنیت پہ چینج آئی ہے کہ نہیں، بس وہی ابھی سیکیورٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری تقریر کا جب آخر ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ میرے یہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کے واسطے سیگریگیٹ بزنس وتھ پالیٹکس. اگر آپ کو سیکیورٹی میجرز لینا چاہتے ہیں ضرور لیں، جتنے جو سخت سے سخت ترین سیکیورٹی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کی جان پہلے آتی ہے. آپ وہ اسٹیپس آپ لے لیں. ایک دفعہ جب آپ نے وہ طے کر لیے ٹیبل پر بیٹھ کر کہ ڈرائیور کا لائسنس ہوگا یا ڈرائیور کا شناختی کارڈ ہوگا یا ڈرائیور کو ویزا چاہیے اندر آنے کے لیے، آپ جب ایک رات کو اٹھ کے افغانستان کہہ دیتا نہیں جی یہ تو کلینر کا ویزا چاہیے، ساری ٹرکیں رک گئیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سیکیورٹی کے میجرز کی وجہ سے پہلے کر لیں. جب آپ نے کر دیا اس کے بعد اس کو چینج نہ کریں. اسی حساب سے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ پولیٹیسائزیشن جو ہے بزنس کے ساتھ، وہ آپ بزنس کو پولیٹکس سے نہ کھیلیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا، آپ کے توسط سے آج پھر کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ تاریخ پڑھ لیں، کہیں بھی جو ہے نا جو امن ہے وہ بزنس کے پیچھے آیا ہے. امن کے پیچھے بزنس کبھی نہیں گیا. جب آپ بزنس بڑھائیں گے، لوگوں کے رابطے بڑھیں گے، آپس میں روابط بڑھیں گے، ہم آپس میں بزنس کریں گے، آنا جانا ہوگا، تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا، آپ دیکھیں بزنس ویزا آج تک نہیں تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان، ایک ہی ٹائپ کا ویزا تھا. ہم نے بڑی لڑائی کی اور الحمدللہ دونوں طرف سے بزنس ویزے کا اجرا ہوا ہے. ابھی اس میں کچھ پرابلمز ہیں، میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کو دور کریں گے، تاکہ بزنس ویزا لے کر جو آدمی پاکستان آئے گا اس کی اتنی عزت ہونی چاہیے جتنی کسی پاکستانی کی ہوتی ہے. بہت شکریہ موتی والا صاحب، انشاءاللہ آپ سے کسی دن ضرور اس پر مزید تفصیل سے بات کر. بڑی مہربانی، آپ نے وقت دیا. آجی ابراہیم صاحب، آپ تجارت کرتے ہیں دونوں ملک کے درمیان، یہ جو فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ جس طرح موتی والا صاحب نے بھی، موتی والا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ ایک قدم ہے لیکن ایک اچھا آغاز ہے، اور وہ اس کی بات کرتا ہے کہ اعتماد ہونی چاہیے. آپ سے اگر ایک بالکل آسان سا سوال کروں کہ کیا آپ کی نظر میں یہ جو طورخم بارڈر اگست میں کہا گیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے لیے ہوگا، تو کیا تجارت پہ کیا اثر ہوگا؟ طاہر خان صاحب، اثر تو بہت زیادہ پڑتا ہے. تاجر کا ذہن اس طرح ہوتا ہے، وہ سالوں کہتا ہے کہ میں پیسے لگاتا ہوں، میں پیسے خرچ کرتا ہوں، مجھے فیسلٹی چاہیے. وہ تو تھوڑا سا مثال، اب ایک مثال یہ ہے کہ وہ ویزے لینے میں بھی اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے. پھر مثال آ جاتا ہے تو طورخم بارڈر پہ لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے گھنٹوں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے نا، تو وہ کس طرح پھر یہاں دل اس کا لگے گا کہ یہاں سے تجارت کری. ایران کتنے آسانی سے ویزا دیتا ہے اور لوگ بہت زیادہ ادھر جاتے ہیں. سارے لوگ ادھر سے پہلے تجارت کرتے تھے، اب ساری ایران کی طرف جا رہی ہے، چائنا کی طرف جا رہی ہے. وہ لوگ فیسلٹی دیتے ہیں، ویزوں میں بہت آسانی کیا ہے ان لوگوں نے.
پھر کلیئرنگ وغیرہ مال سامان آنے میں بہت زیادہ آسانی ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ بزنس ویزا آپ تاجروں کو ویزا ملتا ہے تو وہ بھی ایک جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے وہ سربراہ بھی ہے, تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ اچھا اقدام ہے. یہ طورخم کا بتائیں نا کہ اگر یہ 24 گھنٹے کے لیے ابھی کھل جائے گا تو کیا آپ اس کو جو موجودہ حالت ہے یا آج سے 10 دن پہلے والی حالت ہے, کیا فرق آپ اس کی تشریح کس طرح کریں گے؟ فرق تو پہلے یہ پڑے گا کہ اب دیکھ لو یہ جو اس کی کلیئرنگ کی پروسیس ہے نا, اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اسی بارڈر سے ڈیلی 2000 تک ٹرک گزرتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ آ گئی 800 پہ. پروسیس اتنا سلو ہے کہ اس سائڈ پہ جب یہاں سے کنٹینر جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ہفتہ اس نے نمبر میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. ایک ہفتہ بعد اس کو کلیئرنگ کیوں, مگر ٹائم کیوں لیتا ہے کلیئرنگ؟ سسٹم ہی سلو ہے. سسٹم سلو ہے. جی ہاں, یہاں پہ بھی طورخم دیکھو گی تو اس سائڈ پہ بھی 2000 گاڑیاں ہوگی, اور یہ جو سسٹم بنایا ہے اور اس میں کلیئر ہوتے ہیں, مثال یہی 700-800 کنٹینر ڈیلی کلیئر ہوتے ہیں. تو مثال ضرورت تو زیادہ ہے نا افغان ٹرانزٹ کا, تو اپنی بھی بہت سارے سامان ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے نا. ایک ہفتہ پھر یہ اس سائڈ پہ وہ ہوگا, انتظار کرے گا اپنی باری کی. تو ابھی فرق آ جائے گا. جی ہاں, ظاہر بات ہے اب عصر کے بعد بند ہو جاتا ہے بارڈر, پھر بند نہیں ہوگا. پھر بند نہیں ہوگا, لیکن دونوں چیزوں کے لیے, صرف یہ نہیں کہ مثال ویزے کی آسانی ہو, ہاں, لوگوں کے آنے جانے کی نہیں, وہ دونوں کے لیے ہوگا. وہ ہوگا تو کیوں, صرف ٹرک کے لیے تو نہیں ہے. جی ہاں, صرف یعنی ٹرک زیادہ ضروری ہے, تجارت کے لیے تو ٹرک ضروری ہے. ٹھیک ہے. یوسف خان صدری, آپ خود بھی ننگرہار کے ہیں, آتے جاتے بھی آپ زیادہ طورخم بارڈر سے آتے جاتے ہیں, آپ نے یہاں پڑھا بھی ہے اسلامی یونیورسٹی سے, تو آپ بتاؤ نا وہاں کیا ایک بتائیں طورخم بارڈر کا ہم سنتے ہیں کہ بہت زیادہ بری سی حالت ہوتی ہے, کافی سارے لوگ اس طرف سے یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن پروسیس بھی سلو ہوتا ہے. تو تھوڑا سا بتائیں نا کہ آپ کے خیال میں وہاں کس طرح سچویشن ہوتی ہے, اور یہ جو فیصلہ ہے حکومت پاکستان کا, یہ کچھ تبدیلی لے آئے گا آنے جانے میں لوگوں کے بھی؟ عمران خان نے جو یہ قدم اٹھائے یہ تو بہت اچھا قدم ہے, اور لیکن میرے خیال سے اگر تاجر اور جو افغان لوگ ہیں ان کو سہولیت دی جائیں تو اس سے بہتر ہے. اگر وہ 12 گھنٹے کا بارڈر 12 گھنٹے بھی کھلا اوپن ہو تو اس سے بہتر ہے اگر کہ یہ 24 گھنٹے. سہولت ہے کس طرح؟ مثلا سہولیت نہیں ہے, ویزا مشکل ہے بہت, ویزا بہت مشکلوں سے دے رہا ہے. میں کابل میں تھا اور میں بھی ویزا کے لیے گیا تھا, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو پاکستانی سفارتی لوگ ہیں ان لوگوں نے تاجر کے لیے, افغان تاجر کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا تھا, یہ ڈاکومنٹس لے کے آؤ, وہ ڈاکومنٹس لے کے آؤ. دوسری بات یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکلات ہیں, اور ابھی آج کل تو طورخم میں دونوں سائڈ پہ اتنا رش ہوتا ہے, اس میں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتے ہیں, اور زیادہ ایج کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو مشکلات تو بہت زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف کرپشن بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اگر میں تاجر کی بات کروں, اگر اس سائڈ پہ آپ اپنی گاڑی کو لانا چاہتے ہو تو اگر آپ پیسے دے تو آپ کا کام پہلا ہوگا, اگر نہیں دو گے تو ایک ہفتہ ٹائم لگے گا. اور اس سائڈ پہ بھی یہ مشکلات ہیں. یہ جو پیسوں کا چکر ہے نا, یہ تو بس ایک بدقسمتی سے سوسائٹی کا حصہ بن گیا ہے, اور یہ صرف اس پہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ ہے, وہ تو ہر جگہ یہاں بھی وہاں بھی, وہ تو ایک چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن جو ایک سادہ سا سوال ہے کہ اگر عصر کے وقت اب بند ہو جاتا ہے یا شام کے وقت بارڈر بند ہو جاتا ہے اور وہ پھر بند نہیں ہوگا, تو جو کچھ مشکلات ہیں وہ حل تو ہو جائیں گے نا لوگوں میں. اگر ایک ٹرک وہاں پہ اس کی کلیئرنس ہو گئی ہے, کنٹینر نے آنا ہے, خالی کنٹینر نے بھی, وہ بھی, تو اب اگر یہ بارڈر بند ہو جائے 5 بجے تو اب بند نہیں ہوگا 24 گھنٹے, تو فائدہ تو ہوگا نا. فائدہ تو بہت ہوگا, لیکن اگر یہ مشکلات سالو نہیں ہو جائے تو اس سائڈ پہ بھی شام کے ٹائم وہ حالات تو خراب ہے جلال آباد میں. طورخم کا جو راستہ ہے سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو لوگ تو نہیں جا سکتے.
बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं लेकिन आगे तो नहीं जा सकते। लेकिन वो तो फिर वो तो एक सिक्योरिटी इशू तो अफगानिस्तान का हो गया ना, वो तो मसाइल तो है अफगानिस्तान ना। का तो हो गया, लेकिन अगर ये काम सुबह हो जाए या टाइम पे हो जाए तो ये इशू खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। एक ब्रेक पे जाते हैं, दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर है और टेलीफोन लाइन पे पेशावर से ज़ियाउल हक सरहदी साहब हैं, जो कि सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम सरहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए ना, जो तोरखम बॉर्डर 24 घंटे के लिए खुलेगा, तो खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों के लिए क्या मतलब है कि किस तरीके से आप उसको तशरीह करेंगे, क्या अहमियत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमें इस मौजू के लिए आपने हमसे रब्ता किया है। हाँ, मैं ज़ियाउल हक सरहदी हूँ। मैं साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस वक्त फ्रंटियर कस्टम एजेंट ग्रुप जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उसका प्रेसिडेंट हूँ। देखिए जी, बात यह है कि जैसा कि अभी आपने कहा है कि आवाज़ यही है कि अगस्त के महीने में इमरान खान साहब आ रहे हैं, ये बॉर्डर जो है 24 घंटे के लिए ओपन करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइन बात है और इसमें यकीनन जो हमारी तिजारत है उसको भी फ़रोग़ हासिल होगा। जैसे कि आपको पता ही है, तकरीबन इस वक्त जो हमारे जो मुसाफिर हैं, जो आने जाना है, ख़ासकर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन तकरीबन 12,000-13,000 रोज़ाना बंदे जा रहे हैं, मुसाफिर जा रहे हैं, आ रहे हैं। और इसी तरह 600-700 ट्रक यहाँ से इस तरफ से जा रहा है और 600-700 ट्रक वहाँ से आ रहा है। यकीनन ये अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि 24 घंटे बॉर्डर खुलने के साथ साथ, जैसे कि आपको पता ही है कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे, ख़ासकर जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों में बॉर्डर बंद हो गया था, फिर 4 दिन पिछले दिनों में भी हड़ताल रही है। तो अगर इस किस्म के इक़दाम हुए तो फिर ये तो 24 घंटे 48 घंटे भी खुला रहे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि असल चीज़ ये है कि जो मुश्किलात हैं इस वक्त, सियासी तनाज़ात हैं, सरहदों पर जो कशीदगी है, बॉर्डर की जो आए दिन की बंदिश है, और इस तरह अफगानिस्तान की जो हमारी पाकिस्तान के साथ जो बरामदात है, कुछ अर्सा पहले जैसे कि आपको पता ही है 2.5 बिलियन जो हमारी जो उनके साथ हुजम था, वो आसा कम होता वो बल्कि एक से भी नीचे आ गया। बल्कि जिस वक्त ये हमारे सदर, इनके अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी साहब 4-5 साल पहले जिस वक्त यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ का कहा था कि ये हमारी तिजारत को 5 बिलियन पर ले जाएंगे। फिर उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी गए थे, फिर हमारा भी डेलीगेशन गया था। बहरहाल बातें तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन वो आज तक वो जो हमारी जो तिजारत है वो कम होती रही। तो तिजारत इससे बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जिस तरह लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि जी खाली कंटेनर भी वहाँ पर स्टकअप हो जाते हैं, अफगानिस्तान के साइट पे नहीं आते। तो ये चीज़ें हल हो जाएंगी क्लियरेंस का। देखिए तैसे बात यह है कि आपको पता है कि 5,000 कंटेनर जो कि पीछे वहाँ हमारा जो वहाँ पे खौड़ मैदान में फंस गया था, उसके लिए हमारे कस्टम ने, हमारी चैम्बर ने, हमारी फेडरेशन ने, हमारे जो डायरेक्टर ट्रांजिट हैं, हमारे कलेक्टर साहब जो पेशावर के हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की हैं, रोज़ाना की मीटिंगें। बहरहाल वो अल्लाह का एहसान हुआ कि वो हमने किसी हद तक उसमें कामयाबी की और वो उस इक़दाम से, जैसे कि आपको पता है कि ख़ासकर फिर हमारे जो किराए थे बॉन्डेड कैरियर के, फ़र्ज़ करें कि कराची से जलालाबाद तक जो किराया 2-2.5 लाख रुपया था, क्योंकि ट्रक 5,000 वहाँ पे कंटेनर फंस गए थे, तो वो फिर 5-4 5-5 पे पहुँच गया। अब देखें, बात यह है कि अब भी जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कि जो
نیشنل ہائی وے والے ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ایک پابندی لگا دی. انہوں نے اپنا ایک وزن دیا کہ اس وزن سے زیادہ آپ ٹرک لوڈ نہیں کر سکیں گے. یہ اچھا اقدام تھا چونکہ ہماری سڑکیں خراب ہو رہی ہیں, لیکن اس میں پھر چونکہ اس وقت ہمارے کنٹینر تقریباً 2,500-3 ہزار کنٹینر ہمارا کراچی میں کھڑا تھا, تو پھر ہم نے, ہماری فیڈریشن نے اور ہمارے چیمبر نے کوششیں کی ہیں, تو وہاں جا کے میٹنگ کی ہے اور 90 دن کے لیے ہم نے جو پائپ لائن میں مال تھا وہ ہم نے 90 دن کی اجازت لے لی. لیکن ساتھ ہی جو بانڈڈ کیریئر تھے وہ بھی چلا رہے تھے کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ایک ٹرک کی بجائے 2-3 ٹرکوں کا مال لوڈ کرتے ہیں اور ہمیں کرایہ کم ملتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا. ظاہر ہے مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ جی اس سے تو ہماری سڑکیں واقعی خراب ہو رہی ہیں, تو انہوں نے 18 تاریخ کو اس پہ عمل درآمد کری اور تمام جتنے بھی IGP تھے ان کو ہدایت کر دی کہ اس وزن سے زیادہ مال نہیں جانا چاہیے. یہ اچھا اقدام تھا. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ اس میں تو اب دیکھیں جو خیبر پختونخوا کا جو ہمارے ٹرک آتے تھے کراچی سے تورخم کے راستے, اس پہ تو انہوں نے پابندی لگا دی. لیکن آج تک جو ٹرک جا رہے ہیں وہ جو چمن کی سائڈ پہ جا رہے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وہ جا رہے ہیں اسی طرح. تو ہمارے چونکہ میں نمائندگی کرتا ہوں فرنٹیئر کسٹم ایجنٹ گروپ کی, میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں, تو اس وقت بھی ہمارے 270 جو کنٹینر جو کراچی میں کھڑے ہوئے تھے وہ ظاہر ہے انہوں نے امینڈمنٹ کرا کے, اب جو تاجر ہیں انہوں نے تو اپنا مال منگانا ہے, لیکن وہ بھی پریشان ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح پشاور سے کراچی, اب اس طرح جلال آباد سے جو کندھار ہے ان لوگوں کو بھی تکلیف ہے کہ بھئی ہمارے مال تو اس طرف آنے تھے, لیکن چونکہ مجبوری تھی, وہ ڈیمیج پڑ رہا تھا, تو انہوں نے اس راستے سے پھر وہ کام شروع ہو گیا. اس اقدام سے ہمارے جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ 270 کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ہے جو خیبر پختونخوا کا ہے وہ بے روزگار کو ہو کے بیٹھ گیا. تو اس قسم کے اگر اقدام ہوئے تو پھر یہ بارڈر جو 24 گھنٹے کھلے گا تو مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی کہ اس میں کیا ہوگا. وہ بھی لوگ آگے یہیں پہ تماشا کریں گے, کیا کریں گے. بہت شکریہ سردی صاحب, انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں آپ کے ساتھ گپ لگائیں گے کسی موضوع پہ. حاجی صاحب یہ تو بارڈر تو 24 گھنٹے کھل بھی جائے گا, لیکن تھوڑی سی کچھ زیادہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی. کراچی والے موتی والا صاحب نے بھی کہا, سردی صاحب بھی کہتے ہیں, صدری صاحب نے بھی تھوڑا سا وہ کیا. تو یہ بتائیے کہ جو انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان تجارت کم ہوئی ہے 2.4 ارب ڈالر سے, وہ ان کے بقول, سردی صاحب کے بقول 1 ارب ڈالر. کیا خیال ہے کہ یہ کیوں کم ہو گئی ہوگی؟ یہ ایک تو یہ ہے طاہر خان صاحب کی افغانستان نے پاکستانی ایٹمز پر جو کسٹم ڈیوٹیاں بڑھائی ہے نا, اس کے ساتھ بھی بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں حکومتیں آپس میں بیٹھ کے اور اس مسائل کو حل کریں. ایران سے ایک کنٹینر آتا ہے تو 4 لاکھ کے آس پاس کلیئر ہوتا ہے, 4 لاکھ روپے ایک کنٹینر کلیئر ہوتا ہے کسٹم کے اس سے. نہیں, یہ پیسے 4 لاکھ جو دیتے ہیں یہ مطلب ہے کہ حکومت کا ایک ٹیکس ہے یا جو بھی؟ جی ہاں, حکومت جو ٹیکس لیتے ہیں نا وہ 4 لاکھ روپے پہ وہاں سے کلیئر ہوتے ہیں اور آتے ہیں. اور بہت سارے راستے ہیں ایران کے ساتھ, نمروز ہے, وہاں پہ یہ چیزیں بھی ہوتے ہیں کہ مثال آگے مہنگا آئٹم رکھا ہے کنٹینر میں, پیچھے صرف مثال وہ سستا آئٹم جس کا کسٹم ڈیوٹی کم پڑتا ہے وہی ڈالتے ہیں, پھر وہ پورا کنٹینر وہ سستے آئٹم پہ کلیئر کرتے ہیں, مطلب 2 لاکھ 3 لاکھ روپے پہ, پھر وہ کنٹینر آ جاتے ہیں افغانستان, تو وہ سامان پھر سستا پڑتا ہے. پاکستان کا ایٹم اب مہنگا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہ بارڈر کا ایشو ہے, کیونکہ لاکھ روپے تو صرف بارڈر کی یہ ایشو کی وجہ سے کرایہ مہنگا پڑتا ہے. جو مال پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, اب دیکھ لو ایک چیز ہے, ایک فوڈ ہے, اینیمل فوڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے میں نے پتہ کیا کہ کتنے پی جائے گی, اس کا قیمت ہے 1200 روپے اور اس کے اوپر خرچہ آتا ہے 550 روپے. اب کون وہاں پہ لے گا, پھر مہنگا پڑ رہا ہے. اور ایران کا ایٹم سستا آ رہے ہیں سارے, تو اس سائڈ پر بھی یہ مسائل ہے. یعنی حکومت کو چاہیے کہ مثال افغان حکومت کے ساتھ بیٹھے اور اس مسائل کو حل کرے. اگر دونوں سائڈوں سے حل نہ ہو جائے پھر بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک, جی ہاں صحیح. یوسف صاحب, آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں یہاں پہ اور کافی سارے اسٹوڈنٹ ہیں ابھی افغانستان کے اسلامی یونیورسٹی میں, دیگر یونیورسٹیوں میں بھی ہے.
اسکالرشپ والے بھی ہے، اپنے پیسوں والے بھی ہے. اسٹوڈنٹس کے کیا ایشوز آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ویزوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جس طرح بھی کوئی مسئلہ ہوا تھا، پاکستان ایمبیسی نے کچھ دیر کے لیے آپریشن بھی جو معطل کیا تھا، ویزوں کا محدود کیا تھا، معطل اس طرح نہیں کیا تھا. تو اسٹوڈنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے وہاں جب آپ جاتے ہیں تو کوئی خاص اسپیشل پرائرٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ افغان اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان سفارت میں کابل میں، جلال آباد یا قندھار میں افغان اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا نہیں دیتے، صرف کابل میں دیتے. اور 9 سے 11 بجے تک ٹائم ہے ہمارا وہاں پر، مطلب الگ ٹائم ہے. وہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ صبح 9 سے 11 تک. تو اسی دوران میں ہم جا سکتے ہیں. ہمارے پاس اور ایک الگ کاؤنٹر ہے وہاں پہ اس کے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ مختلف کاؤنٹرز ہیں وومن کے لیے. اسٹوڈنٹ کے لیے الگ کاؤنٹر ہے. اور ہمارے پاس بونافائڈ لیٹر اور یونیورسٹی کا کارڈ ہونا چاہیے، مطلب یہ ضروری ہے. باقی کوئی ایشو نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹ کوئی ایشو نہیں ہے بالکل، مطلب ہم آسانی سے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو دیگر لوگ ہیں، بس رش ہے نا. اب پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہ بھی نہیں ہے، فیملی اسٹیشن بھی نہیں ہے، سیکیورٹی کی ایشوز آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پھر سٹاف اتنا نہیں ہے. تو مطلب کہ آپ کیا تجویز کریں گے کہ کس طریقے سے جو ویزوں کو اکثر شکایتیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے یہ امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے جو بارڈر ایک بار بند ہوا تھا تو کہیں افغان اسٹوڈنٹس وہاں پر تھے. 2016 میں ہوا تھا، اس کے بعد تو بارڈر بند ہی ہوا. نہیں، اس کے بعد تو نہیں ہوا، لیکن اس ٹائم اسٹوڈنٹس کے لیے ایشو بنا ہوا تھا. اور ابھی جو ہے میں تو اگر افغان اسٹوڈنٹس کے لیے ادھر بھی ویزے کا فیسلٹیز ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہ اچھی بات ہے. انٹیریئر منسٹری سے مل جاتے ہیں. اچھا جی، 1 سال کا ویزا دیتا ہے ادھر بھی. یہ نہیں، ویزا وہ جب ایکسپائر ہو جائے اس وقت پھر یہاں پر ایکسٹینشن ہوتا ہے. جب ایکسپائر ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ویزے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک لوگ ہیں، آنا جانا ایزی. اس سے پہلے بھی نہیں تھا، تو اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی مشکلات بھی نہیں تھی. ایک وقفے پہ جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے اور پشاور سے زاہد شنواری صاحب ہے جو کہ ڈائریکٹر ہے پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے. السلام علیکم شنواری صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگست میں 24 گھنٹے کے لیے طورخم بارڈر وہ کھلا رہے گا. آپ خود تاجر ہے، ایک ذمہ دار شخصیت ہے آپ. کیا اہمیت ہے خیبر پختونخوا کے تاجروں کے لیے اس کی؟ کچھ مثبت ہوگا چیزیں؟ کیوں کافی ساری منفی چیزیں آ رہی ہے، تجارت کم ہو گئی ہے، ٹرانزٹ میں ایشوز ہے. تو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کریں گے اس کو؟ دیکھیے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا. آج دو کہ یہ بڑا ڈیلیڈ ہے، بڑا دیر ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. جب ہماری تجارت پیک بھی تھی، $2.5 ارب ہم کر رہے تھے 2011-12 میں، تو اس وقت میلوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی بارڈر کے اس سائڈ پہ گاڑیوں کو کلیئر ہونے کے لیے. اور اس وقت آپ کاش کے اس وقت ہو جاتا تو بہت زیادہ اچھا ہوتا. 4 دن میں ہماری گاڑی افغانستان پہنچتی تھی، جو کہ آج کل 24 آور میں پہنچ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ امیجیٹلی جو فائدہ ہے وہ تو ہمارے جو آمد و رفت ہے، کمیونیکیشنز ہے، وہ بہت امپروو کر جائے گی. لیکن امیجیٹلی شارٹ ٹرم میں اس کی تجارت کے اوپر اچھے اثرات میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی آ جائیں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ افغانستان گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا جاتا. کیونکہ اگر ایک طرف آپ دروازہ کھلا رکھے اور دوسری طرف دروازہ بند ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ افغانستان سائٹ پہ اگر گمرک بند ہے، ان کے کسٹم کے اور امیگریشن کے دفاتر بند ہے، تو ادھر سے اگر آپ کا 24 آور اوپن بھی ہے تو آمد و رفت کیسے ہوگی؟
ना तो उधर से बंदा आ सकेगा ना इधर से बंदा जा सकेगा। नहीं तो ये आपकी बात दुरुस्त है। तो यहाँ पे हाँ, बेसिक गलती ये हुई है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने फिलहाल ऑन बोर्ड नहीं किया। ये तो आपने बढ़िया हम बात की है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों से हमने बात की ये वाली बात नहीं है। ये तो अगर यहाँ से वाकई दरवाज़ा खोला भी जाए और वो वहाँ छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो मतलब एक वाकई इसी तरह है जिस तरह आप कह रहे हैं। क्योंकि जब ऐलान हुआ था उस वक्त तो अफगानिस्तान से भी काफ़ी वेलकम किया गया था। तो ये आप किस तरह के मतलब है कि वाकई उस तरफ से नहीं है? हाँ बिल्कुल, इस तरीके से बात यह है कि उधर से चंद कदम के फासले पे इनका इमिग्रेशन का ऑफिस है और साथ ही इनका गुमरक है जो कि कस्टम हाउस को बोलते हैं। तो वो तो जाहिर है शाम को वो बंद हो जाते हैं। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को इस गेट की पॉलिसीज के ऊपर ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, उनके साथ भी बात करनी चाहिए थी, तब इसका जो है असली फायदा जो है लोगों को होता। इसके दो एस्पेक्ट्स है बड़े जरूरी, एक इनके है पॉलिसीज और दूसरा ऑपरेशनल इश्यूज है। पॉलिसी इश्यूज पे भी अफगानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि ट्रेड हमारी गिरती जा रही है, हमारी प्रोडक्ट जा नहीं रहे हैं। गेट खुला रहने से फायदा नहीं होगा कि अगर उस पे काम ना हो, क्योंकि फिलहाल हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नीचे आ गई है और ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन पे आके रुक गई है और नीचे जा रही है। तो अब इन हालात में पहले तो पॉलिसीज में जो मुश्किलात है अफगानिस्तान की जानिब से, फिर पाकिस्तान की जानिब से ट्रांजिट ट्रेड का जो मुआहदा एक्सपायर हो गया उसकी रिन्यूअल बड़ी जरूरी है। फिर हमारी ट्रेड नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट जो है वो उसमें स्टैंड ऑफ है, एक स्टॉलमेट है, उसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। और साथ साथ ऑपरेशनल इशू कि हमारे इमिग्रेशन का स्टाफ अवेलेबल हो, फिलहाल कोई नहीं है। अब हमने सुना है कि वो बढ़ा रहे हैं, कस्टम का स्टाफ नहीं है हमारे पास। मौजूदा ट्रैफिक को भी संभालने के लिए हमारे पास जो सेटअप है वो नहीं है और 24 आवर के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है स्टाफ चाहिए होगा। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान की साइट पे भी फैसिलिटेशन होनी चाहिए और वहाँ पे भी ये 24 आवर ओपन होगा तो तब इसका फायदा होगा। बहुत शुक्रिया शिनवारी साहब, आपने बहुत अहम बातें की हैं। हाजी साहब, ये जो शिनवारी साहब कह रहे हैं कि वहाँ नहीं होगा अफगानिस्तान के साइड पे, बंद होगा, छुट्टी होगी, तो फिर कैसे? ये सही बात उसने की। अच्छा, अब मतलब है कि आपने कुछ सुना है कि वहाँ पे कोई बंद होगा कि नहीं? वो भी जिस तरह करिए तो कोई ऐलान ही नहीं किया। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया? नहीं जी। अच्छा ये बताओ, जो अभी शिनवारी साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के जो बरामदात हैं जी वो बहुत कम हो गई हैं, क्या मतलब है कि आपके ख्याल में, आप ख़ुद ताजिर हैं, तो ये वाकई हम अपने पुराने वाली हालत पे आ सकते हैं कि पाकिस्तान की तिजारत जो किसी ज़माने में 80% अफगानिस्तान जाया करती थी? आ सकती है, क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत ज़बरदस्त मार्केट है और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त जगह है कि यहाँ से कुछ ले लेना। क्योंकि एक तो दोनों कौमों का हर चीज़ एक ही है, कल्चर एक ही है, तकरीबन हर चीज़ एक ही है। यानी पाकिस्तानी अचार भी पाकिस्तान में बिकता है, अचार इतने तक तो आ सकता है। दूसरा ये कि पड़ोसी है, बहुत करीब है, कम कास्ट पड़ता है एक कंटेनर के ऊपर। लेकिन दोनों हुकूमतों को चाहिए कि आपस में बैठे और इस मसाइल को हल करें। और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के अलावा और कौन सा मार्केट है? साथ में ईरान है, वो तो हर चीज़ से माला माल है, चाइना है, माला माल है। तो अफगानिस्तान उसके लिए, और अफगानिस्तान के रास्ते पर वस्त एशिया पे बहुत बड़ा मार्केट है इसके लिए। तो ये जो पहले सख्तियाँ की, तो उस सख्ती की वजह से अब देख लो, मिसाल उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, सारे के अफगानिस्तान में बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा है। ये मार्केट पाकिस्तान सनअती मुल्क भी है, ज़राअती मुल्क भी है, दोनों है। यानी पाकिस्तान की चावल अब अफगानिस्तान नहीं जाता है, बहुत कम जाते हैं। नहीं, कम क्यों हुआ है? इसी वजह से कि जो उस टाइम भी जो सख्ती आई, इसी वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ों में प्रॉफिट होता ही नहीं। मिसाल के तौर पे एक कंटेनर आटे में प्रॉफिट कितना होता है? 20-25 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होते। जो रनिंग आइटम है जितने भी है, जैसी चीनी है, जहाँ से लेते हो आप, वो आप क्या समझते हो कि मिसाल वो कितना कमाता होगा? यानी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। 50 रुपये में भी मिसाल उसके ऊपर 20-30 रुपये कास्ट आ जाते हैं मजदूर की। तो इस तरह आटे में इतना प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है, कि मिसाल वो उसके ऊपर 50,000 रुपये ज़्यादा कास्ट आ जाए। ठीक। सदरी साहब,
آپ ذرا مجھے افغانستان کا اپنا بتائیں کہ افغانستان میں وہاں پر اپنی جو صنعت ہے، انڈسٹری ہے، وہ کچھ نہ کچھ، کیونکہ ہم سنتے ہیں کافی جگہوں پہ اب اپنی چیزیں تیار ہوتی ہے وہاں پہ، تو اس کو کس طرح موازنہ کریں گے آج سے 3 سال پہلے کہ اس وقت اپنی پروڈکشن کتنی ہے؟ وہاں پر بھی بہت انڈسٹری آ چکی ہے اور کام کرتے ہیں. اگر میں بات کروں تو جو سیمنٹ ہے، پہلے یہاں سے زیادہ تھا یہ عسکری سیمنٹ جو تھا، اور وہاں پر بہت مارکیٹنگ بھی تھا اور لوگوں کو بہت پسند بھی تھا. لیکن آج کل جو ہے وہ افغانستان خود بنا رہے جو یہ ہے، اور باقی جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر بنتا سیمنٹ ہے. افغانستان میں خود بنتا ہے؟ جی جی. اچھا. ہاں، تو بہت کافی چیزیں آ چکی ہے وہاں پر اور کام کرتے ہیں. اور ابھی اور بھی مطلب ترقی کرے گے انشاءاللہ. اور اگر اس سے پہلے وہ شنواری صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے کا طورخم کی بات ہے، تو میرے خیال سے ایک طرفہ بات نہیں ہوگی. مطلب یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، اس پہ اگریمنٹ ہو چکی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ تاوان ہے یہ پاکستان کا ہے، کیونکہ آج کل افغانستان نے نئے راستے ڈھونڈ لیا. ایران کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں، ازبکستان کے ساتھ بھی کرتے ہیں، چین اور ترکیہ اور ہندوستان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. میں کچھ دن پہلے جلال آباد میں تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو کپڑوں کا مارکیٹ تھے وہ وہاں پر تقریباً 80% کپڑے انڈین تھے، اور لوگوں کو پسند بھی تھے اور پسند کر رہے تھے. اس سے پہلے یہ جلال آباد کا جو مارکیٹ ہے یہ پاکستان کا تھا. انڈین چابہار کے پورٹ کے تھرو آتا ہے جی زیادہ. جی، اور جو ہوائی دہلیز ہے اسی راستے سے بھی ایئر کوریڈور بنا ہے. ٹھیک. جی جی. ہاں، تو یہ جو پاکستانی مرکزی بینک جو ہے، اس سے بھی 12 جولائی کو ایک اعلامیہ میں کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے اور بھی کم ہو رہی ہے اور کم ہو چکا ہے. تو ایک سلوشن اس کا کرنا ہے کہ یہ پرابلمز جو ہے یہ سالو ہو جائے. اور اس طرف کی جو پختون لوگ ہیں وہاں پر بھی بے روزگاری زیادہ ہو چکی ہے اور زیادہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو دونوں طرف ہمارے نقصان ہیں جو ہمارے پختون لوگ ہیں. تو آپ کے اپنے ذہن میں کیا ہے کہ کس طریقے سے کچھ چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی، اور پاکستان اب تو دیکھو نا سارے ایشوز یہاں نہیں ہوتے. اب مثلاً ایک کمیٹی بنی ہے ایپٹیکا، ایک جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کی نگرانی کے لیے کہ اس کی ایک میٹنگ ہو. اب لاسٹ میٹنگ اس کی پاکستان میں ہوئی تھی 2015 یا 16 میں، اور اس کی میٹنگ افغانستان کا وہ تھا کہ وہ کریں، کیونکہ جو ایشوز آتے ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ میں یہ کمیٹی اس کے لیے بنی تھی، لیکن افغانستان اس کی میٹنگ ہی نہیں بلا رہا تھا. جب دونوں بیٹھیں گے نہیں، جب دونوں بات نہیں کریں گے تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو کچھ ایشوز وہاں بھی ہیں. ایشوز تو دونوں طرف ہیں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان کی طرف ہے. لیکن اس سے پہلے پاکستان نے افغان تاجروں کے ساتھ بہت برا کیا. چمن میں بھی ان لوگوں کا جو فروٹ تھے، انگور، سیب وغیرہ، یہ چیزیں خراب ہو چکا تھا گاڑیوں میں چمن میں. تو اسی طرح لوگوں کا دل نہیں چاہتا ہے جو تاجر لوگ ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بزنس کریں. تو دونوں سے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو پرابلم ہے، یہ سالو کرے، تو یہ اچھی بات. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ خیبر ایجنسی سے اسلام گل ہے، سینئر صحافی ہے وہاں کے. السلام علیکم اسلام گل صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ٹائم ہمارے ساتھ بہت تھوڑا رہ گیا. بتائیے کہ جو بارڈر کھلے گا تو کیا انتظامات آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے تیار ہے کہ جب بھی بارڈر کھلے گا تو ساری چیزیں وہاں پر مطلب ایک ان پلیس ہو چکے ہیں؟ دیکھیے درخان صاحب، یہ بہت اہم جو مومنٹ ہے. کل جو خود وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ تورخم کا دورہ کرے گا اور اس کا باقاعدہ افتتاح کرے گا. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اس طرح کے پرائم منسٹر جو ایڈوائزر ہے ارباب شہزاد اور اس طرح NLC اور کسٹم کے حکام جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس
ایریا کا دورہ کیا اور انتظامات کے سلسلے میں جو ہے تقریباً 80 کے لگ بھگ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کرایا گیا ہے. انتظامات تو کچھ حد تک وہ جو کچھ ہونا جو ضرورت ہے وہ تو ہو چکے ہیں, لیکن بظاہر جو ہے مشکلات ابھی بھی دکھائی دے رہے ہیں. اور کیا مشکلات ہے مثلا وہ بتائیں نا. مشکلات یہ ہے کہ مختلف مسائل کی بنا پر جو ہے وہ افغان تاجروں کی جو مال ہے یا پاکستانی جو تاجر پاکستان کو مال منگوا رہا ہے یا یہاں پہ درآمدات اور برآمدات ہو رہے ہیں, تو ان میں بڑی لمبی چھوڑی جو ہے وہ عمل یا پروسیس رکھے گئے ہیں, اور کبھی ایک پالیسی آ جاتی ہے, 2 دن کے بعد دوسری پالیسی آ جاتی ہے, کبھی کوارنٹین اور کوالٹی کے چھکانے کے حوالے سے نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور ایسے وقت میں آ جاتی ہیں کہ جب پاکستان میں فریش فروٹس یا ویجیٹیبلس کا سیزن ہوتا ہے یا افغانستان میں ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو ہے بڑے ٹرک جو ہے وہ دنوں کئی ہفتے کھڑے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ مال جو ہے وہ اس میں جو پڑے سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور اس کا نہ صرف تاجروں کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو بارڈر کھلے گا 24 گھنٹے کے لیے, یہ کچھ مسائل حل کر دیں گے؟ طاہر خان صاحب کچھ تھوڑی بہتری آئے گی, لیکن پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ کام کرنا ہوگا, کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہے کافی بڑھ چکے ہیں اور تجارت جو ہے چکی ہے. دوسرے یہ کہ انہوں نے محمد چترال میں جو روٹس جو ہے بات کی وہ بھی انتہائی اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 13-14 اور پوائنٹس جو ہے وہ بند پڑے ہیں, جس سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تجارت تو ہو سکتے ہیں, اور اس سے معاشی طور پر سرحد کی اس پار جو لوگ ہیں وہ اس کی معاشی زندگی جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ اسلام گل صاحب, بڑی مہربانی. اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. پاکستان افغانستان, جس طرح حاجی صاحب نے یہاں کا اسٹوڈیو میں کہ پڑوسی بھی ہے, بہت جلد اگر ٹرک پشاور سے کنٹینر روانہ ہوتا ہے تو بہت جلد وہ افغانستان بارڈر کراس کر سکتا ہے. اور جس طرح کے ماضی میں پاکستان کی تقریباً 80% برآمدات پاکستان سے ہوا کرتی تھی, اس کو دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے, لیکن جب دونوں حکومتیں, صرف پاکستان کا نہیں کہ یہاں پر ایشوز ہے, لیکن چونکہ ذرا پاکستان سے زیادہ چیزیں جاتی ہے تو ذمہ داریاں بھی ہماری زیادہ بنتی ہے کہ جو مشکلات ہو ان کو ختم کیے جائیں. اور جس طرح کہ آخر میں اسلام گل نے بھی کہا کہ کچھ شاید ہم اتنے وہ تیار نہیں ہیں, یہاں پر مسائل ہے بارڈر پہ, میرے خیال میں ٹریڈ کو اہمیت دینی چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے موتی والا صاحب نے جو کہا تھا کہ سیکیورٹی اور پولیٹیکل ایشوز کو ٹریڈ سے الگ کرنی چاہیے. طاہر خان اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.